बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको हमारे इस अरेबिक ग्रामर क्लास की नई कोर्स में दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद। अहलम वसहलम मरहबा। अल्लाह जल्ल शानुहु हमारे इस कोर्स को बार आवर करे और हमारे लिए दीन इस्लाम और कुरान और सुन्नत के समझने में मुमिद्दो मुआविन बनाए। हमारा ये कोर्स आम रिवायती कोर्सों से हटकर होगा। इसके अंदर रट्टे नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, बल्कि सबक को पढ़ने के बाद उसके ऊपर हम प्रैक्टिकल इजरा करेंगे ताकि उसी मौके पर ये चीज़ें हमें समझ आ जाएं। और हमारे असबाक भी जिस तरह आपके सामने ये नक्शा बना हुआ है, इस तरह तमाम असबाक ऐसे ही नक्शे की शक्ल में होंगे। नक्शे को जहन में रखना और ये चंद एक पूरी ग्रामर की तस्वीर और पोस्टें बिल्कुल महदूद मिकदार में होंगी। इनको अपने पास सेफ रखना, इनसे बातों को जहन नशीन करना इंशाअल्लाह इंतहाई आसान होगा। तो आज हम अपने पहले सबक का आगाज़ करते हैं। पूरी तवज्जो से, दिलो दिमाग से पहले इसे समाअत फरमाएं। अगर कोई आपको सवाल हो तो बाद में जब हम सबक मुकम्मल कर लें तो आपके पास मौका होगा सवालात करने का। फिर हम कुरान से इजरा करेंगे। उस मौके में आप सबको इंशाअल्लाह सवालात के जवाबात देने होंगे। ये चैनल दरस निज़ामी में मौजूद किताबों को आसान फ़हम अंदाज में समझाने के लिए बनाया गया है। अगर आप दरस निज़ामी की किताबें आसान अंदाज में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। जो भी बात हम ज़ुबान से निकालते हैं उसे अरबी में लफ्ज़ कहा जाता है। लफ्ज़ फिर दो किस्म पर है। एक को कहते हैं लफ्ज़ मौजू, दूसरी किस्म है लफ्ज़ मुहमल। मुहमल लफ्ज़ मौजू बा माना लफ्ज़ को कहते हैं, वो लफ्ज़ जिसका कोई माना हो। और लफ्ज़ मुहमल बे माना लफ्ज़ को कहा जाता है जिसका कोई माना ना हो। कुरान पाक, अहादीस मुबारका और दीन की सारी किताबें, उनमें जितने भी अरबी के अल्फाज हैं वो सारे के सारे लफ्ज़ मौजू हैं, उनमें कोई भी मुहमल नहीं। मुहमल आपने समझना हो तो उर्दू में जैसे हम कहते हैं आओ रोटी शोटी खाएं, खाना वाना दस्तरखां पे लगा दें, यार आज तो लाइट वाइट ही नहीं। तो एक है लाइट, वाइट क्या है, ये मुहमल है। रोटी ये तो लफ्ज़ मौजू है, बामाना है। शोटी क्या है, ये मुहमल है, बेमाना लफ्ज़। अरबी के अंदर भी इसी तरह, मसलन किसी का नाम हो जैद, हम कहें जैद दैज, तो जैद तो बामाना लफ्ज़ है, जबकि दैज इसका कोई माना नहीं, ये मुहमल है। लिहाजा हमारी सारी गुफ्तगू लफ्ज़ मौजू के अंदर होगी। फिर लफ्ज़ मौजू, उसकी पूरी अरबी में दो किस्में हैं, या तो लफ्ज़ मुफरद होगा या लफ्ज़ मुरक्कब होगा। ये पूरी ग्रामर का खुलासा है। मुफरद अकेला लफ्ज़ जो एक माना पर दलालत करे। मुरक्कब जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बने। मुफरद अकेला लफ्ज़ है जो एक ही माना बताए, जबकि मुरक्कब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बने, उसे मुरक्कब कहा जाता है। फिर ये जो मुफरद है, इसका दूसरा नाम अरबी में कलिमा भी है। मुफरद इसको कलिमा भी कहते हैं। चुनाचे आगे जो तकसीम की जाती है, यूँ भी कहा जा सकता है कि मुफरद की तीन किस्में हैं। नंबर एक इस्म, नंबर दो फ़िअल, नंबर तीन हर्फ। ये भी आप कह सकते हैं कि कलिमा की तीन किस्में हैं। देखें ये लफ्ज़ कलिमा, मुख्तलिफ इस्तिलाहात हैं, मुख्तलिफ मतलब हैं। आप छोटा बच्चा जो मकतब में पढ़ता है उसे कहें बेटा कलिमा सुनाओ,
تو وہ سنائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جبکہ عربی گرامر پڑھنے والے سے آپ کہیں گے کلمہ سناؤ یا کلمہ کسے کہتے ہیں، تو وہ کہے گا وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے. پھر کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، یا تو وہ اکیلا لفظ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا. سب سے پہلے کسی بھی جگہ میں، چاہے قرآن ہے، حدیث ہے، دین کی کوئی بھی کتاب ہے، عبارت میں مذکور ان 3 چیزوں کو ہمارے لیے پہچاننا ضروری ہوتا ہے کہ آیا وہ لفظ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. اب ہم اسے پہچانیں گے کیسے؟ بطور ترکیب کے کہہ دیا جاتا ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے، اسم نام کو کہتے ہیں، کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کا نام عربی میں اسم کہلاتا ہے. لیکن اسم کو پہچاننے کی کچھ علامات بھی ہیں، جیسے کسی لفظ کے شروع میں الف لام آئے تو ہر الف لام والا لفظ وہ عربی گرامر میں اسم ہوتا ہے، فعل یا حرف نہیں ہوتا. تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. جب بھی کسی لفظ کے آخر میں تنوین آئے تو یہ تنوین بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ لفظ اسم ہے، فعل یا حرف نہیں. نمبر 3، حرف جر. آپ انشاءاللہ آنے والے اسباق میں حروف جارہ پڑھیں گے، یعنی ایسا حرف جو اسم پر داخل ہو کر اس کے آخر کو جر یعنی زیر دے، کسرہ دے. یہ 17 ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی حرف اگر کسی لفظ کے اوپر آئے گا تو وہ لفظ ہمیشہ اسم ہوگا، فعل یا حرف نہیں ہوگا، کیونکہ حرف جر صرف اسم پر داخل ہوتا ہے. نمبر 4، چوتھی علامت ہے اضافت. اضافت کے بارے میں بھی اسی سبق میں ہم سمجھیں گے، یعنی ایک کلمہ کی دوسرے کلمہ کی طرف نسبت. ایک کلمہ کی دوسرے کلمہ کی طرف نسبت، کہ پہلا کلمہ دوسرے کلمہ کو جر دے. ایک کلمہ کی دوسرے کلمہ کی طرف نسبت کرنا اس طور پر کہ پہلا کلمہ دوسرے کلمہ کو جر یعنی زیر اور کسرہ دے. تو پہلے کو مضاف کہتے ہیں. مضاف ہونا، اضافت کا معنی ہے مضاف ہونا، یہ اسم کی علامت ہے. نمبر 5، مسند الیہ. دیکھیں، ایک ہے جس اسم کی نسبت کی گئی ہو اسے کہتے ہیں مسند، اور جس کی طرف نسبت کی گئی ہو اسے کہتے ہیں مسند الیہ. اضافت میں بھی نسبت ہوتی ہے لیکن یہ ادھوری ہوتی ہے، پوری نہیں ہوتی. مسند الیہ میں بھی نسبت ہوتی ہے لیکن یہ پوری ہوتی ہے، ادھوری نہیں ہوتی. اس سے بات مکمل سمجھ آ جاتی ہے، جیسے ابھی مثالوں میں ہم اسے انشاءاللہ سمجھیں گے. اسی طرح نمبر 6، تثنیہ. کسی بھی لفظ کا تثنیہ ہونا. تثنیہ کسے کہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ سمجھ لیں گے کیسی شکل ہوتی ہے. معنی کے طور پر جو 2 چیزوں پر یا 2 افراد پر دلالت کرے اسے تثنیہ کہتے ہیں. تثنیہ ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے. جمع ہونا یعنی پلورل، یہ بھی اسم کی علامت ہے. فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا. گولتا، آخر میں گولتا کا ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے. تو یہ آپ کے سامنے موٹی موٹی مشہور 8 علامات میں نے اسم کی گنوائی ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی علامت ہوگی تو وہ کلمہ اسم ہوگا. اسی طرح فعل. ویسے تو فعل کام کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا، ہونا یا نہ ہونا ذکر ہو. مثلا کھانا کھا لیا تو کھانا یہ کام ہے، وہ سو گیا سونا یہ کام ہے. یا وہ بازار نہیں جا رہا، نہیں جانا یہ کام ہے. تو جس میں بھی کوئی کام ذکر ہو، کسی کام کا ہونا یا نہ ہونا، کرنا یا نہ کرنا، اسے فعل کہتے ہیں. اس سے بھی ہمیں فعل کی پہچان ہو جائے گی. لیکن فعل کو پہچاننے کے لیے عربی گرامر میں کچھ علامتیں اور نشانیاں بھی ہیں، جیسے قد. یہ لفظ قد جس لفظ کے شروع میں ہوگا وہ لفظ ہمیشہ فعل اور ورب ہوگا، اسم نہیں ہوگا. سین،
یہ بھی جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو وہ لفظ فعل ہوتا ہے، اسم نہیں ہوتا۔ اسی طرح سوف، حرف جازم، عربی میں 5 حرف ایسے ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے جزم دیتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ آنے والے اسباق میں پڑھ لیں گے۔ تو حرف جزم، حرف جازم، یہ صرف اور صرف فعل پر داخل ہوتا ہے، اسم یا حرف پر داخل نہیں ہوتا۔ نمبر 5، تائے ساکن۔ یہاں تھا اسم کی علامت میں گول تا، اسے تائے متحرک بھی کہتے ہیں۔ تائے ساکن، یہ لمبی تا ہوتی ہے، اس کے اوپر سکون ہوتا ہے، جزم، یہ بھی فعل کی علامت ہے، اسم کی علامت نہیں۔ ضمیر بارز، انشاءاللہ سبق میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ ضمیر بارز یعنی ایسی ضمیر جو آنکھوں سے نظر آئے، بارز کہتے ہیں ظاہر کو۔ جیسے فعل ماضی کی گردان آپ پڑھتے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں آپ نے سن لیا، تو کہتے ہیں سمعت، یہ آخر میں جو لمبی تا ہے اس کے اوپر زبر، یہ ضمیر بارز ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے سن لیا، تو کہتے ہیں سمعت۔ میں کہتا ہوں ہم نے سن لیا، تو سمعنا، یہ نا ضمیر بارز ہے۔ میں کہتا ہوں ان دونوں نے سن لیا، سمعا، یہ الف ضمیر بارز ہے۔ تو جہاں بھی ضمیر بارز کسی لفظ کے ساتھ لگی ہوگی، اس ورب کا وہ فاعل ہوتی ہے اور وہ فعل کی علامت ہے۔ مسند، اسم مسند الیہ ہوتا ہے اور مسند بھی ہو سکتا ہے۔ مسند، فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے جس کی کسی چیز کی طرف نسبت کی گئی ہو، چونکہ فعل کی سبجیکٹ اور فاعل کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ ایسے ہی امر، جس میں کسی کام کا مطالبہ ہو، نہیں، جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ ہو۔ یہ آپ کے سامنے علامات تو میں نے ذکر کر دیں، ان علامات کو ذہن نشین کیجئے گا، ابھی اجرا کے اندر بھی ان میں سے کچھ علامتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تیسری قسم تھی کلمہ کی حرف، تو حرف جو نہ نام ہو اور نہ ہی اس میں کوئی کام ہو، اسے حرف کہا جاتا ہے۔ تو کلمہ کی 3 قسمیں آپ نے سمجھ لی۔ نمبر 1، اسم، کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام۔ نمبر 2، فعل، کام کو کہتے ہیں جس میں کام کا ہونا نہ ہونا ذکر ہو۔ حرف، یہ نہ ہی نام ہے اور نہ ہی کوئی کام۔ پھر لفظ موضوع کی دوسری قسم آپ نے پڑھی مرکب۔ اب یہ مرکب کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا، جو 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں سے مل کر بنے اسے کہتے ہیں مرکب۔ مرکب کی عربی میں 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں مرکب مفید، نام سے پتہ چل رہا ہے جو فائدہ دے۔ دوسرا ہے مرکب غیر مفید، جو فائدہ نہ دے۔ کیا مطلب؟ مرکب مفید یہ پوری بات ہے کہ جب یہ بولا جائے تو سننے والے کو کوئی فائدہ ہو جاتا ہے۔ مرکب غیر مفید یہ ادھوری بات ہے کہ جب یہ بولا جائے تو سننے والے کو کوئی بھی خبر معلوم نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی طلب معلوم ہوتی ہے۔ مرکب مفید، اس کا دوسرا نام جملہ بھی ہے اور کلام بھی ہے، اس کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں عربی گرامر میں۔ پھر عموماً جو آگے بات بڑھائی جاتی ہے وہ جملے سے بڑھائی جاتی ہے۔ عام فہم ہے جملہ کتنی قسم پر ہے۔ پھر جملے کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں جملہ خبریہ، دوسرے کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ۔ کیونکہ مرکب مفید جس میں پوری بات ذکر ہو، سننے والے کو فائدہ ہو، کس چیز کا؟ یا سننے والے کو فائدہ خبر کا ہوگا تو یہ جملہ خبریہ ہے، یعنی اسے کوئی خبر پتہ چلی، یا سننے والے کو کسی طلب کا پتہ چلا کہ بولنے والے نے مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے، تو مطالبہ جہاں ہوتا ہے اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ پھر جملہ خبریہ جس میں کسی خبر کا پتہ چلا ہے، اس کی آگے 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ اب یعنی جہاں کسی جملے میں آپ کو خبر کا پتہ چلا ہے وہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا۔ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟
وہ جملہ جس کا پہلا جز اسم ہو. اب اسم کسے کہتے ہیں وہ آپ نے سمجھ لیا. جس جملے کا پہلا جز اسم ہوگا اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. دوسرا جز خواہ اسم ہو یا فعل ہو. جبکہ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو. جب پہلا جز فعل ہوگا تو دوسرا فاعل ہوگا، کیونکہ فعل کو فاعل کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں. جملہ انشائیہ، اس کی چونکہ 10 قسمیں ہیں، یہ آنے والے سبق میں ہم سمجھیں گے. مرکب کی پہلی قسم تھی مرکب مفید، جسے جملہ کہتے ہیں. پھر جملہ خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا، جملہ خبریہ یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. مرکب کی دوسری قسم ہے مرکب غیر مفید، یعنی ادھوری بات. یہ پوری بات نہیں ہوگی بلکہ ادھوری بات ہوگی، اس لیے اس کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں. اور مرکب مفید کو مرکب تام بھی کہتے ہیں، مکمل مرکب. یہ ناقص ہے، یعنی اس سے بات مکمل نہیں ہوتی بلکہ ادھوری ہوتی ہے. مرکب غیر مفید یا مرکب ناقص کی آگے مشہور 4 قسمیں ہیں. یا تو وہ مرکب اضافی ہوگا، بہت زیادہ استعمال ہونے والی ہیں یہ، اور اسے سمجھنا انتہائی اہم بھی ہے. مرکب اضافی ہوگا. نمبر 2، یا مرکب توصیفی ہوگا. نمبر 3، یا مرکب بنائی ہوگا. نمبر 4، یا مرکب منع صرف ہوگا. اب مرکب اضافی کیا ہے؟ مرکب اضافی مرکب کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس میں کم از کم 2 لفظ ہوں گے، کیونکہ مرکب کم از کم 2 لفظوں سے مل کر بنتا ہے. آگے اضافی کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس میں ایک لفظ کی دوسرے لفظ کی طرف نسبت ہوگی، کیونکہ اضافت کا معنی ہے نسبت کرنا. مرکب نے بتایا کہ وہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، اضافت نے بتایا کہ پہلے لفظ کی دوسرے لفظ کی طرف نسبت ہوگی. لیکن یہ خاص نسبت ہے، پہلے لفظ کی دوسرے لفظ کی طرف نسبت ہو اس طور پر کہ پہلا لفظ دوسرے لفظ کو جر دے. جر کسرہ کو کہتے ہیں، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، یہ جو زبر زیر ہوتی ہے زیر. پھر دوبارہ ذکر کر رہا ہوں، مرکب اضافی جو 2 لفظوں سے مل کر بنے. پہلا لفظ دوسرے لفظ کو پہلے لفظ کی دوسرے لفظ کی طرف نسبت ہو اس طور پر کہ وہ دوسرے لفظ کو جر دے، یہ مرکب اضافی ہے. دوسرا ہے مرکب توصیفی. اس کی مثال جیسے آگے ہم اس میں بھی کریں گے، لیکن آپ یہاں دیکھ لیں. جیسے آپ پڑھتے ہیں نا رب العالمین، یہ رب ایک لفظ ہے، العالمین دوسرا لفظ. رب کی العالمین کی طرف نسبت ہے. مرکب اضافی کے ترجمے میں اردو میں کا، کے، کی یا را، رے، ری کا لفظ آتا ہے. کا، کے، کی یا را، رے، ری کا لفظ آتا ہے. مرکب اضافی کے جو 2 جز ہوتے ہیں نا، اس میں پہلے جز کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے کو مضاف الیہ. دوسری قسم ہے مرکب توصیفی. مرکب توصیفی یہ مرکب کا لفظ بتا رہا ہے، یہ بھی اس میں بھی 2 لفظ ہوں گے کم از کم. توصیفی بتا رہا ہے کہ اس میں وصف بیان کیا جائے گا، اس میں ایک لفظ دوسرے لفظ کے وصف کو بیان کرے گا، چاہے وہ اس کی اچھی صفت ہو چاہے اس کی بری صفت ہو. دونوں صورتوں میں یہ مرکب توصیفی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کتاب ثمین، قیمتی کتاب، یا جیسے ابھی قرآن کی آیت میں بھی ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے یوں ہی سمجھ لیں. جیسے میں کہوں رب غفور، رب غفور، دیکھیں رب موصوف ہے، غفور نے آ کے اس کی صفت کو بیان کیا. یہ جو مرکب توصیفی ہوتا ہے نا، اس میں دونوں لفظ یا نکیرہ ہوں گے، یعنی دونوں پر الف لام نہیں ہوگا، یا دونوں معرفہ ہوں گے کہ دونوں پر الف لام ہوگا. پہلے جز کو موصوف کہتے ہیں جس کے وصف کو بیان کیا گیا، دوسرے لفظ کو دوسرے جز کو صفت کہا جاتا ہے. تو غیر مفید کی پہلی قسم مرکب اضافی، جس میں ایک لفظ کی دوسرے لفظ کی طرف نسبت ہو اس طور پر کہ وہ اسے جر دے.
مرکب توصیفی جس میں دوسرا لفظ پہلے لفظ کی صفت اور حالت کو بیان کرے، پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت کہتے ہیں۔ مرکب بنائی، مرکب بنائی کیا ہے؟ مرکب کے لفظ نے بتایا یہ بھی دو لفظ ہیں، بنائی نے بتایا کہ یہ مبنی ہیں۔ آگے آپ تفصیل پڑھیں گے معرب مبنی کی۔ یہ کون سے ہیں؟ اس میں موٹی موٹی مثال آپ ذہن میں رکھیں، یہ جو گنتی ہے نا 11 سے 19 تک عربی میں، یہ سارے مرکب بنائی ہیں۔ مرکب بنائی یہ دو لفظوں سے، دو اسموں سے مل کر بنتا ہے، لیکن اس میں دوسرا اسم کسی حرف کو شامل ہوتا ہے۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں نا 11 کو احد عشرہ، دیکھیں احد الگ اسم ہے، عشرہ الگ اسم ہے۔ تو عربی میں جب بھی دو اسموں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، یا تو ان میں اضافت ہوتی ہے یا وہ آپس میں موصوف صفت ہوتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر ان کے درمیان کوئی نہ کوئی حرف ہوتا ہے، ورنہ اس کے بغیر دو اسم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اصل میں تھا احد و عشر، لیکن واو کو ختم کر کے دونوں جزوں کے اوپر فتح دے دیا، یعنی زبر دے دی، یعنی اگر درمیان میں حرف تھا اس حرف کو حذف کر کے دو اسموں کو ایک کیا گیا ہے اور دونوں اسموں پر زبر دی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں مرکب بنائی۔ یہ دونوں جز مبنی ہیں، احد عشرہ سے 19 عشرہ تک۔ چوتھی قسم ہے مرکب منا صرف۔ اب یہ بھی مرکب ہے، دو لفظوں سے مل کر بنے گا، یہاں بھی ان دو لفظوں کو ایک کیا گیا ہوگا لیکن درمیان میں کوئی حرف نہیں ہوگا۔ اگر درمیان میں حرف ہو، اس کو حذف کیا گیا ہو تو یہ مرکب بنائی، درمیان میں حرف نہ ہو اور وہاں اضافت بھی نہ ہو، صفت بھی نہ ہو، تو وہ مرکب منا صرف ہے۔ گویا اس تفصیل کو آپ یوں جانیں، دو لفظوں کو ایک کیا گیا ہو تو دیکھیں گے درمیان میں اس کے کوئی حرف تھا یا نہیں، اگر حرف تھا پھر اس کو ختم کیا گیا تو یہ مرکب بنائی ہے، اگر حرف نہیں تو پھر یا تو اس کی اضافت ہوگی یا وصف بیان ہوگا۔ اگر اس کی اضافت ہے تو مرکب اضافی ہے، اگر اس کے وصف اور صفت اور خوبی کو یا خامی کو بیان کیا گیا تو مرکب توصیفی ہے، اگر نہ اضافت ہے نہ اس کی صفت کو بیان کیا گیا ہے تو اسے کہتے ہیں مرکب منا صرف۔ جیسے مرکب منا صرف کی مثال آپ یوں بھی لے لیں، جیسے کہا یہ ہمارے ہاں اردو میں جتنے بھی نام ہیں نا شہروں کے، جیسے اسلام آباد، یہ دو لفظ ہے نا، ایک اسلام ایک آباد، دونوں اسموں کو ایک کیا گیا ہے، درمیان میں کوئی حرف نہیں ہے، تو یہ مرکب منا صرف ہے۔ ایسے ہی فیصل آباد، تو مرکب منا صرف میں جو پہلا اسم ہوتا ہے نا اسلام آباد، پہلے اسم کے آخر میں زبر آتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اسلام، میم پر زبر پڑی پھر آگے آباد۔ مرکب منا صرف کے پہلے اسم اور پہلے جز کے آخر میں فتحہ آتا ہے، فتحہ یعنی زبر۔ فیصل آباد، یہ آگے اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان، حافظ آباد، یہ جتنے بھی ڈبل اسم والے، ایسے ہی ڈبل اسم والے جو نام ہیں، مثلا میرا نام محمد شفیق ہے، یہ دو اسموں کو ایک کیا گیا ہے، درمیان میں کوئی حرف نہیں، اضافت بھی نہیں ہے، یہاں توصیفی بھی نہیں ہے، تو یہ مرکب منا صرف ہے۔ اگر اسے کسی عبارت میں لکھیں گے تو لکھیں گے محمد شفیق، دال کے اوپر زبر آئے گی پہلے جز پر، دوسرے جز کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا اور وہ غیر منصرف ہوگا، غیر منصرف آپ آگے پڑھ لیں گے۔ تو آج کے سبق کا مختصر خلاصہ ہمارا یہ ہے، زبان سے جو بات نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ پھر دو قسم پر ہے، یا تو لفظ موضوع ہوگا، بامعنی لفظ ہوگا، یا بے معنی لفظ ہوگا۔ اگر بامعنی لفظ ہے اس کی آگے دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں، حرف نہ یہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے نہ ہی کام ہوتا ہے۔ پھر لفظ موضوع کی دوسری قسم ہے مرکب، جو 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں سے مل کر بنے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، یا تو وہ مرکب مفید ہوگا یا غیر مفید ہوگا۔ مفید یعنی اس سے کوئی بات پتہ چلی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی یا نہیں۔
اگر اس سے کوئی بات سمجھ آئی ہے تو وہ مرکب مفید ہے، اسے جملہ کہتے ہیں۔ سمجھ آنے والی کوئی خبر ہے تو جملہ خبریہ۔ یا کوئی طلب ہے، مثلا اس نے کہا پانی لاؤ، کھانا لگاؤ، سو جاؤ، بازار مت جاؤ، یہ مطالبہ کیا، وہ جملہ انشائیہ ہے۔ پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، یا وہ اسمیہ ہوگا، یہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے شروع میں اسم ہو، یا وہ جملہ فعلیہ ہوگا، یہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کا پہلا جز فعل ہو۔ پھر مرکب اگر ادھورا ہے، ناقص ہے، اسے مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ یا تو وہ اضافی ہوگا اگر پہلے جز کی دوسرے کی طرف نسبت ہو، پہلے کو مضاف دوسرے کو مضاف الیہ۔ یا وہ توصیفی ہوگا، اضافت نہیں ہے لیکن دوسرا اسم پہلے کے وصف کو، خوبی یا خامی کو بیان کر رہا ہے۔ یا دو اسموں کو ایک کیا گیا ہوگا، درمیان میں کوئی حرف ہوگا، اس حرف کو ختم کیا گیا ہے۔ یا دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو، درمیان میں کوئی حرف بھی نہ ہو، وہاں نسبت بھی نہ ہو اور وہاں وصف بھی نہ ہو، تو اسے مرکب منع صرف کہتے ہیں۔ میں امید کروں گا کہ اختصاراً یہ اصطلاحات آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اگر کوئی نہیں آئی تو ابھی آپ سوال کر لیں۔